कहते थे कि इलेक्शन कमीशन को जला दो, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके वुज़रा के हवाले से कुछ फैसले दिए थे। देखिए, वजीर हो या एक आम शहरी हो, इदारों के लिए सब बराबर होते हैं। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला कुन मरहले में पहुंच चुका है, तो इमरान खान को डर क्या है? उसको डर यह है कि उसका भांडा फूटने वाला है। अगर उसको डर ना होता तो वो 14 नवंबर टू बी प्रिसाइज 14 नवंबर 2014 से जो फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दर्ज है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर नहीं गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेकर नहीं गई है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहब पीपल्स पार्टी की MNA हैं। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं वाज़े तौर पर कि ना पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग का मुकदमा लेकर गई है ECP के पास, ना नून लीग लेकर गई है, ना कोई और जमात लेकर गई है। उन्हीं के जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उनके फाउंडिंग मेंबर अकबर S बाबर साहब ये मुकदमा लेकर गए। आज दिन तक वो पेशियां खुद भुगत रहे हैं, खुद जा रहे हैं और खुद बड़े वाज़े तौर पर तमाम बातें आपके साथ शेयर करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर। तो कहने का मकसद ये था कि एक मुकदमा जो आपके खिलाफ 2014 से दर्ज है, आपने इस दौरान 9 वकला तब्दील किए, 9 वकला तब्दील किए, 7 या 8 मरतबा आपने फैसले को रोकने के लिए अपील दायर की, एप्लीकेशन दायर की। आपने एप्लीकेशंस इसलिए भी दी कि आपको ये हेयरिंग सीक्रेट रखवानी थी। इमरान खान ने सीक्रेट हेयरिंग के लिए भी दरख्वास्तें दी अपने वकला के ज़रिए, फैसला रोकने की भी दरख्वास्तें दी अपने वकला के ज़रिए। अगर इमरान खान को डर नहीं है तो फिर ये इक़दामात वो क्यों उठा रहे हैं? यानी कि कोई तो गड़बड़ है। ममनुआ अकाउंट से फंडिंग के ज़रिए अपनी सियासी जमात वो एक अरसे से चला रहे हैं, अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इमरान खान जब हुकूमत में आते हैं उसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, तो इमरान खान 3.5 बरसों तक इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते रहे, मुल्क की आवाम की चीखें निकालते रहे, मुल्क की आवाम को परेशान करते रहे, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझे इदराक है, मुझे एहसास है कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त कितनी मुश्किल में है। बल्कि वो ये कहते नज़र आए बतौर वज़ीर आज़म कि मैं आलू टमाटर के दामों के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना, और एक कहीं तकरीब में कहते पाए गए कि वो समुंदर के बीच में सुराख करके और वहाँ से तेल निकाला जा रहा है। लेकिन जब वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके ये तमाम ऐलानात फेल हुए, तो एक मर्तबा भी इमरान अहमद न्याजी आकर लोगों से माफ़ी मांगने की पोजीशन में नज़र नहीं आए। क्योंकि जब ऐसे बयानात दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं और वो धरे के धरे रहते हैं, तो एक ज़िम्मेदार लीडर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो आकर लोगों को एक्सप्लेन करे कि ऐसा नहीं हुआ और मैं माजरत खा हूँ। लेकिन इमरान खान की जानिब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो झूठ पे झूठ कौम के साथ बोलते रहे, झूठ के पीछे कौम को लगाकर एक ट्रक की बत्ती दिखाकर उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 1 करोड़ नौकरियों की उन्होंने झूठी बात की, 50 लाख घरों का झूठा ऐलान किया, कहते रहे कि पिछली हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया तो वो चोर है, लेकिन उनके दौर में जितना टैक्स बढ़ा वो पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं बढ़ा। IMF के साथ जो उन्होंने डील की वो बहुत ही मुश्किल डील थी, और ऐसी जब मैं मुश्किल कहती हूँ तो वो आवाम को मुश्किल में डालने की डील है। उस एग्रीमेंट पर वो पाकिस्तान के बिहाफ पर साइन कर आए। IMF के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं जो आज हम जब देख रहे हैं तो यकीनन हमें बहुत परेशानी लाहक है। लेकिन आज जो एक हुकूमत है वो एक यूनाइटेड गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातें उसमें हैं, जिसमें नून लीग यकीनन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मुश्किल हालात में इकट्ठे अवामी मसलों पर काम किया जाए
اور لوگوں کو اس مختصر وقت میں کم از کم یہ بتایا جائے کہ آج کی حکومت جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ عوام کو پرائیورٹی سمجھ کے کر رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم آلو اور ٹماٹر کے لیے اس کرسی پر بیٹھے ہیں, ان کے داموں کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ کوئی بھوکا سوتا ہے یا کوئی بے روزگار ہے. ہمیں بالکل ادراک ہے, ہمیں بالکل اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح ریکارڈ ہائی ہے. پاکستان میں بے روزگاری کی شرح عمران خان کے 3.5 برسوں میں جتنی اوپر گئی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی اونچی سطح پر نہ گئی ہو. ان تمام معاملات کا ہمیں ادراک اور احساس ہے, اور ہم یقیناً آپ کی تشویش, آپ کی پریشانیوں کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں. اس پہ ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے جیسے وہ کہا کرتے تھے سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہے, معیشت تو بہت اچھی چل رہی ہے, یہ کہا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا ہے ان کے ڈھیٹ سابق وزراء نے کہ سارے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سے انڈیکیٹرز تھے جو عمران خان کے وزیر اور مشیر دیکھا کرتے تھے اور پریس کانفرنس میں اس طرح کی ڈھٹائی جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ معیشت کس نہج پر وہ پہنچا کر گئے ہیں اور کتنے مسائل آج کے لیے لوگوں کے لیے کھڑے کر کے گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی بالکل مشکل مراحل ہیں, ان سے اکٹھا ہو کر گزرا جائے گا, ساتھ آپ کو لے کر, لوگوں کو بتا کر ہر موڑ پر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا کیا اثر ہوگا, اور اس مشکل جو نتیجہ ہے اس سے نپٹنے کے لیے کون سی پالیسیز اختیار کی جائیں گی جس میں عوام کے نمائندوں کی رائے شامل ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی, لیکن 2-4 سوال اس تمام گفتگو کے نتیجے میں یہی ہے کہ عمران خان بتائیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں بار بار روکتے ہیں, اور جب اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے تو وہ اس ادارے کو ہی حملہ کیوں کر رہے ہیں جس نے یہ فیصلہ سنانا ہے. دیکھیں, اداروں سے فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے سے آپ سہمت ہوتے ہیں یا سہمت نہیں ہوتے, لیکن ادارے کو ہی ختم کرنا, ادارے کو یا اس شخص کو ہی اڑا دینا جو آپ کے اوپر کرٹیسائز کرے, یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سی سیاست ہے. تو عمران خان اپنی گیدڑ بھپکیاں اپنے پاس رکھیں اور عوام کو اب مزید بیوقوف نہ بنائیں, کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ اس گرمی کے موسم میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا. تو وہ جو اسلام آباد کا بھی انہوں نے ایک کال دی تھی وہ بھی ہوا میں چلی گئی. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ای سی پی کے باہر اس گرمی میں صرف 10 لوگ آ سکتے ہیں, تو وہ 10 لوگ پہنچے, اور اب بھی وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے. شام کا شغل تو کوئی بھی لگا لیتا ہے بھائی, لیکن دن کو وہی نکلتا ہے جس کی سیاسی کمٹمنٹ ہوتی ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیڈر نے, اس کی جماعت نے قربانیاں دی ہیں, جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جماعت میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم گرمی میں خراب ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ نہیں نکلتے, یہ وہ نکلتے ہیں جن کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے, جن کے پاس آئیڈیالوجی, نظریہ ہوتا ہے. عمرانیہ جو نظریہ ہے اس کے پیچھے لوگ یوں نہیں نکلیں گے, بیکاز عمران نے 3.5 برسوں حکومت کر کے جو کچھ کیا ہے لوگوں نے کان پکڑے ہیں اور لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. عمران اب صرف انتشار کی سیاست کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے بتانے کو. کسی ایک جلسے میں, کسی ایک خطاب میں, کسی ایک بیان میں عمران خان نے یہ بتایا کہ 3.5 برسوں تک اس نے کیا کیا, اس نے کیسے حکومت چلائی, اس نے لوگوں کو کیا ریلیف دی. لوگ تو یہ بتاتے ہیں نا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ جی میں نے یہ اچھے کام کیے. ایک کام عمران خان بتا نہیں سکا. تو ایک فیلڈ آدمی, ایک نااہل آدمی, ایک نالائق آدمی اب لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ مقدس مقام پہ جا کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, اور ایسے مقام پر جہاں پر میں یہ پڑھ دوں, ایک جو آیات بھی ہیں اس کے حوالے سے, اردو میں ترجمہ ہے. اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. اب یہ اس مقدس مقام پہ عربی میں لکھا اور اردو میں ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا.
دیکھیں یہ کیا ہم نے دیکھا پرسوں, مطلب میں تو ان کے ایمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتی. جو تھے وہ بھی مسلمان تھے, اور جن کو وہ بدتمیزی جن کے ساتھ کر رہے تھے اور جن کو انہوں نے فزیکلی اٹیک کیا بگٹی صاحب, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہ اللہ کا گھر تھا. اور یہ حرکات عمران خان لوگوں سے کروا رہا ہے. لوگ تو ٹھیک ہے اس جرم میں ملوث ہوئے, لیکن اس جرم کو کروانے والا ہے عمران خان. اور یہ جس نہج پہ پاکستان کو لے جا رہا ہے, انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوئی ہے پاکستانی قوم کی. اس نے پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے ایسی حرکت اس مقدس مقام پہ کر کے, جس کی میں پھر سے جتنی مذمت کروں وہ کم ہے. اگر میری بہنیں اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گی. رومینہ خورشید عالم, پاکستان مسلم لیگ نواز کی ممبر قومی اسمبلی. رومینہ آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں. بہت شکریہ شازیہ جی. میں آپ نے جس طرح مذمت کی, ڈیفینیٹلی میں بھی اسی طرح اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہوں, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے جس طرح پاکستان کے نام کو شرمندہ کیا گیا, ہم سب کو بحیثیت قوم شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی آج یہ تو حد سے بھی کہیں زیادہ گزر چکے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انسان جسے سول نافرمانی کا اداروں پر حملے, پی ٹی وی پہ حملہ, کنٹینر پہ چڑھ کے لوگوں کو کہنا مارو, گھراؤ, جلا دو, یہ انہی کے وزیروں کے جو سابقہ وزیر تھے ان کے بیانات ہیں. تو وہ لوگ جس دین سے, اور یہ رمضان کے مہینے میں جہاں پر ہم لوگ صبر کی تلقین دیتے ہیں, اپنی اولاد کی, اپنے بہن بھائیوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ صلح اور سلامتی, تو وہاں پر جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست سے ملاتے تھے, ان کی جس قسم کا بیان آتا ہے ہم دیکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کی جو اصلاح یا تربیت کی بات کرتے ہیں, ایسے وہ جیسے دوائیوں کے اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے انسان کو اب ذہنی جو مریض ہے یہ, اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا علاج ہونا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کیونکہ جس طرح دن بہ دن یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور انتہائی مذمت کی بات ہے, شرمندگی کی بات ہے کہ خاتون وہاں پر کوئی بھی ہو, چاہے وہ وزیر ہو یا نہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, جس طرح سے تذلیل کی گئی ہے. ہم سب جس امت سے تعلق رکھتے ہیں, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اخلاق سے جو ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا, اور لوگ ان کے اخلاق کے اوپر چلے. تو وہاں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے نعوذ باللہ پیغمبروں کی باتیں کرتے ہیں, وہ جہاں پر یہ درس دیتے ہیں, درس کا لفظ بھی ایسے شخص کے لیے استعمال کرنا غلط ہے, لیکن جس قسم کا بیان وہ دیتے ہیں میں سمجھتی ہوں قابل مذمت ہے. اور اب یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس موذی مرض سے نجات ہم سب کو لینی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ رومینہ. آپ سوال کریں گے. آصف آپ پیچھے آدھا آصف کرے جی بالکل. جی بالکل, جی بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ شیخ رشید نے بھی جو ہے وہ اس واقعے سے قبل یہ عندیہ دے دیا تھا کہ وہاں حملہ ہونے والا ہے. پھر ان کے ایک اور حواری ہیں عمران خان کے, چیکو یا سیب جو بھی ان کا نام ہے, وہ بھی سنا ہے کہ عمرے پہ روانہ ہو چکے تھے, اور وہاں پر وہ تمام جو پروگرام تھا اس کے ڈائریکٹر وہ تھے, اور کچھ ویڈیوز میں ان کا نام بھی آیا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ جو گالی بکی گئی ہے وہاں مریم اورنگزیب کو, میری بہن ہے وہ, اور میں تو شاید گھر میں ہم لوگ یہ الفاظ ریپیٹ بھی نہ کر سکیں. اتنے گھٹیا لوگ, اتنی گھٹیا زبان. میں سمجھتی ہوں کہ ہر ذی شعور انسان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس سے قطع نظر کہ جی آپ سیاسی طور پہ کس کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اس معاشرے میں جس سٹرگل سے گزرتی ہیں, ہم ہر سٹیپ پہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں دور ہوں, ان کی رکاوٹیں ہٹ جائیں, ایک معاشرہ جو ہے وہ خواتین فرینڈلی معاشرہ بنے. اور وہاں پر عورت کو گالی دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا, انہیں شرم آنی چاہیے. اور یہاں بیٹھ کر اس جی, اب جہاں تک دیکھیں وہاں کیونکہ یہ سعودی عربیہ میں ہوا, سعودی عربیہ میں ان لوگوں نے فوری کارروائی کی ہے اس کے اوپر,
اور یقیناً جب وزیر اعظم تشریف لائیں گے پاکستان واپس تو اس پر ایک بار تمام لوگوں کو جو کابینہ کا بھی حصہ ہیں اور اسمبلی میں بھی ہیں ان پر ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا روایت پڑھنی نہیں چاہیے، یہ بہت غلط روایت ہے، یہ بہت غلط روایت ہے اور اس روایت کو ڈسکریج ہونا چاہیے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ کسی بغیر وجہ کے ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں اور بڑی ٹھوس وجہ ہے، اسی لیے اس پر جو بھی کارروائی واپس آ کر وزیر اعظم تجویز کریں گے اس کو دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس پر ایک متفقہ پلان بنایا جائے گا۔ میں وہاں سے لے لوں بیٹا پھر آپ سے۔ عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ وہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لے کے آئیں گے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ 20 لاکھ لوگ یہ فیصلہ اس میں کیا کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں عمران خان ثابت ہو چکا ہے کہ صرف انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ جس دن عمران خان کی کرسی چلی گئی، پہلے تو وہ کرسی سے چپکنا چاہ رہا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہر ممکنہ کوشش کر کے وہ کرسی سے چپک جائے، مطلب کوئی ایلفی تلاش کر رہا تھا وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر پنجاب میں بھی اس نے یہ ایکسرسائز ریپیٹ کی، لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف نے میرا خیال ہے تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد انہوں نے آج حلف لے لیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ لاہور گئے، انہوں نے وہاں سے ان سے حلف، اس کے درمیان بھی وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ روکا جائے اس عمل کو۔ دیکھیں جو آئینی عمل ہے وہ رک نہیں سکتا۔ عمران خان نے آئین توڑا اور آئین توڑنے کے بعد اس نے، میں توبہ کرتی ہوں اس بات پر کہ اس نے مذہب کا سہارا لیا، مذہب کا سہارا لے کے وہ لوگوں کو سازش کا جو ہے وہ لیبل لگا کر وہ غدار کہتا رہا، صرف اور صرف اپنی نااہلی اور نالائقی چھپانے کے لیے اور آئین توڑنے کے عمل کو کور کرنے کے لیے وہ یہ حرکت کرتا رہا۔ آج ثابت ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس پر یقیناً کوئی ٹھوس جو ہے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس حملے کے بعد بھی جو سیاسی جماعتیں وہاں تھیں انہوں نے بہت ہی صبر سے کام لیا، چاہے وہ نون لیگ ہو یا شاہ زین بگٹی صاحب ہوں، ہم سب نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی بھی وہاں پر ہے، ہم نے کوئی ریاکشن شو نہیں کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک بڑے ایک تو ملک سے باہر ہے، سعودی عربیہ میں مقدس مقام ہے، تو ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے۔ ہم عمران خان کی طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے، وہ غنڈہ دکھ رہا ہے، آج وہ صرف غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ کوئی ذی شعور اور پڑھا لکھا شخص کس طریقے سے اس شخص کی بات سے قائل ہو سکتا ہے، یہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی ذی شعور اور سمجھدار پڑھا لکھا شخص اس کے میسج کو بائے نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی ایسا کلٹ ہے جس کو یہ اپنی طرف کر سکتا ہے، لیکن کوئی سیاسی جو آدمی ہے نا وہ بڑا، میں نہیں سمجھتی کہ سیاسی ذہن رکھنے والا جو ماسز ہے، 20 لاکھ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ عمران خان جو ہے نا وہ 50,000 لوگ بھی لے آئے تو پھر میں مان جاؤں گی۔ ایک میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، آپ بتائیے، ایک سیکنڈ۔ دیکھیں بچی کا ایک ویڈیو بھی آیا ہے، اس کا پیغام بھی آیا ہے، اس کا میرا خیال ایک شارٹ انٹرویو بھی آیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ پیرنٹس نے جو بھی، کیونکہ سندھ حکومت پوری انتظامیہ بڑے عرصے سے اس پورے کیس پہ لگی ہوئی تھی اور بہت جگہ سے جہاں سے انہیں رپورٹس آ رہی تھی بچی کے حوالے سے وہ وہاں پہنچ رہے تھے، لیکن بالآخر وہاں سراغ نکلا، پہلے نکاح نامہ سامنے آیا، اس کے بعد ویڈیو آئی، اس کے بعد وہ خود آئیں، اور اگر اس کے بعد پیرنٹس نے بالکل رجوع کرنا چاہیے ان کو انتظامیہ سے، اگر انہیں تشویش ہے، اور انتظامیہ بالکل ان کی پوری مدد کرے گی جس طریقے سے بھی وہ ماں باپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ میڈم سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی پہ جو کچھ ہوا اس کی آپ نے بھی مذہب